आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन से भरपूर हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लास रूम। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत से अपने इस प्रोग्राम का, अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, कितनी बार? एक बार। जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है, और एक क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको मक्के और मदीने की बादब हाज़री अता फरमाए। आप जाएं, आप जाकर देखें कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, और जो सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आइए हम भी दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने मिलकर बताना है कि हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का क्या नाम है? कुरानिक नॉलेज। जी हाँ, कुरानिक नॉलेज। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। प्यारे बच्चों, कुरानिक नॉलेज सेगमेंट शुरू हो चुका है, और आपको आज हमने बयान करनी है कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन। वो कौन सी सूरत है? वो है सूरह तलाक। कौन सी सूरत है? सूरह तलाक। ठीक है, क़ा लाम अलिफ क़ाफ, सूरह तलाक। सूरह तलाक कहाँ नाजिल हुई है? मदीना शरीफ में। कहाँ नाजिल हुई है? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। तो ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है? मदीने में। तो ये सूरत क्या कहलाएगी? मदनी सूरत कहलाएगी। सूरह तलाक, इसमें 2 रुकू हैं और 12 आयतें हैं, 249 अल्फाज हैं, और हुरूफ कितने हैं? 1060। और ये सूरत कुरान पाक के 29वें पारे में है। इस सूरत के अंदर जो कौमें अल्लाह पाक के हुक्म को नहीं मानती थी ना, उन पर अजाब नाजिल किया गया, ये बताया गया, और उस अजाब को बयान करके लोगों को डराया गया। फिर इसके बाद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का क्या मकसद था, इसको बयान किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, इस जहान की तरफ क्यों भेजे गए, नबी बनकर क्यों तशरीफ़ लाए, इसकी हिकमतें, इसकी वजूहात बयान की गई। और फिर अल्लाह पाक के इल्म और उसकी कुदरत को भी बयान किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय को जानने वाला है, वो अपने इल्म में खुद मुख्तार है, और उसको बताने के लिए किसी की हाजत नहीं है। तुम जानते हो या नहीं जानते, हम तो कई चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पाक हमारे काम करने से पहले जानता है कि ये बंदा फ़लाँ फ़लाँ काम करेगा, और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और हमेशा से वो चीज़ों को जानने वाला है। उसकी सिफाती नामों में से एक नाम आलिम है, वो जानने वाला है, बाखबर है। और उसकी कुदरत को भी बयान किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कितनी वसी है, और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे फ़कत कुन फरमाता है। कुन मतलब हो जा, फयकून, तो वो चीज़ हो जाती है। फ़कत अल्लाह के कुन कहने से वो चीज़
ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن پاک لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنک نالج سیگمنٹ ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ہمارے کلاس روم پروگرام میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، اور بھی سلسلوں کے اندر یہ کڈز مدنی چینل پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج یہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد حسن اتاری۔ محمد حسن اتاری۔ حسن بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ زہر عزت و اعتلاء محمد۔ واہ واہ واہ، بڑا ہی پیارا کلام ہے، جھوم جھوم کر پڑھنے اور جھوم جھوم کر سننے والا کلام ہے۔ آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زہر عزت و اعتلاء محمد، زہر عزت و اعتلاء محمد، زہر عزت و اعتلاء محمد کے ہے شیخ زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے پہلے آپ کو میں معانی بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی سنیں گے۔ زہے، زہے کا مطلب ہے بہت خوب، واہ واہ۔ پھر ایک ہے اعتلا، اعتلا کا مطلب ہے بلندی۔ زیر پائے، اس کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے۔ مکان، مکان کا مطلب ہے جگہ، گھر، ٹھیک ہے۔ فلک، فلک کا مطلب ہے آسمان، ٹھیک ہے۔ ملک، ملک کا مطلب فرشتے۔ خادمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والے۔ سرائے، سرائے کا مطلب ہے مسافر خانہ، اور یہاں اس سے مراد ہے گھر۔ دو عالم، دو عالم کا مطلب دونوں جہان۔ اجابت، اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبولیت، قبول ہونا۔ ناز، ناز کا مطلب ہے ادا، پیار۔ وجد، وجد کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں جھومنا، ٹھیک ہے۔ ربی سلم، اس کا مطلب ہے اے اللہ میری امت کو جہنم سے سلامتی عطا فرما۔ اور صدا، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز۔ صدا لگانا، آواز لگانا، ٹھیک ہے۔ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ کلام لکھا ہوا ہے امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اعلیٰ حضرت پہلے شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے شعر ہے زہے عزت و اعتلاء محمد، کہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی شان اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ عرش معلیٰ اپنی تمام بلندیوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کا ٹھہرنا عرش پر ہے اور آپ کا رہنا فرش پر ہے، آپ کا گزرنا آسمانوں پر ہے، جبکہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے۔ اگلے شعر میں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں جہاں میں ہر ایک اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے جو پیار فرماتا ہے، جو محبت ہے، اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبولیت کے دروازے پر پہنچتی ہے تو قبولیت آگے بڑھ کر اس دعا کو ویلکم کرتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اٹ مینز نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی دعا کرتے ہیں تو فوراً وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر نبی پاک دعا فرما رہے ہیں اور ادھر وہ دعا فوراً قبول ہو رہی ہے۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے اس کے ضمن میں یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے امتی جو گزر رہے ہوں گے
ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا وہ پل صراط ہے بڑا خطرناک، ان معنوں پر کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی، اتنا وہ تیز اس کی دھار ہوگی، اور وہ کوئی بہت چوڑا پل نہیں ہوگا، وہ پل کتنا باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور فل گپ اندھیرا ہوگا، فل اندھیرے کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب ایسی باریک جگہ ہو اور ایسی دھاری دھار جگہ ہو اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو تو خطرناک ہوئی نا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے رضا ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم تو پل صراط سے جھومتے ہوئے گزریں گے، ہم ڈر کر نہیں گزریں گے، جھوم جھوم کر گزریں گے، اس لیے کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ جب حضور دعا کر رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ حضور دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اب حضور دعا کر رہے ہیں کہ میرا امتی سلامتی سے گزر جائے گزر جائے گزر جائے گزر جائے، وہ گزر جائے گا۔ تو فرمایا کہ اب ٹینشن نہیں ہے، حضور دعا کر رہے ہیں تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روز حشر شفاعت عطا فرمائے، اور اے کاش کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے سائے میں ہمیں جگہ مل جائے اور جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سیگمنٹ بھی ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق میں ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے 283، 283 پیج نمبر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ جھوٹ کے حوالے سے ہم پچھلے اپنے 1-2 سیگمنٹ سے سوال اور جواب شامل کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے 2 سوالات شامل کرنے ہیں اور ان کے جوابات یہاں موجود بچوں سے لینے ہیں اور سننے ہیں۔ پہلا سوال 283 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، ٹیم اے کے پہلے بچے سے سنتے ہیں۔ جی، کیا یہ بات درست ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے؟ جی، یہ سننے میں تو آتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، تو کیا یہ بات حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی سخت بو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جو بچے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اس وعید کو سن لیں، کس قدر بری بات ہے کہ جھوٹ جو بندہ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے۔ اچھا، وہ بو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں سونگھنے میں آ بھی رہی ہوگی، اس کا اثر کتنا غلط ہوتا ہے کہ جو فرشتہ ہمارے قریب ہوتا ہے نا، وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو فرشتے کی وجہ سے جو ہم پر رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس سے پھر محروم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگلا سوال آپ پڑھیے گا۔ کیا جھوٹ بولنے کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے؟ جی، ایک سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا اثر کیا دل پر بھی ہوتا ہے؟ آئیے جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، جھوٹ بولنے سے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ جھوٹ بولنے سے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو اس پر پھر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اور پھر اس کا عبادت کی طرف دل بھی نہیں لگتا، اچھے کاموں کی طرف اس کا دل بھی نہیں لگتا، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس پر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اور ہر لمحے جھوٹ سے بچنا چاہیے، کوشش یہی کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سیگمنٹ بھی ختم ہو چکا ہے، آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر بھی 2 بچے ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی 2 بچے ہیں۔
آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے کرتے ہیں، آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں جواب دینے سے پہلے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ نے جواب دیا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان گفتگو میں مصروف ہوتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اب بیچ میں کیا پڑھنا چاہیے بیچ میں یاد آ جائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھنا چاہیے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نماز کی 6 شرائط میں سے پہلی شرط کون سی ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، طہارت یا نیت۔ طہارت۔ آپ نے جواب دیا طہارت، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی 6 شرائط ہیں اور سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب پاک ہونا، اور جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کا ڈریس، اس کے کپڑے، اس کا بدن، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ وضو میں سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ 1 بار۔ آپ نے جواب دیا کہ 1 بار کیا جاتا ہے، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیگر اور چیزیں جیسے ہاتھ دھونا، یہ تو ہم 3 مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں، کلی کرنا یہ بھی 3 بار ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی 3 بار ہے، چہرے کو بھی ہم اچھے طریقے سے دھو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، بازو تک ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی 3 مرتبہ کرنا ہے، پاؤں بھی 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ لیکن سر کا مسح کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ۔ کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ۔ 1 دفعہ۔ آخری سوال اپنے پروگرام کا ٹیم بی والوں سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نماز میں کس سورت کو پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اور آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز میں سورہ فاتحہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، یا امام صاحب نے نماز کے اندر اونچی آواز سے پڑھی ہے اور پھر جب امام صاحب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ تو ہم آہستہ آواز سے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری معلومات، انفارمیشن حاصل کر رہے تھے۔ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا